अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है जनाब के वीलॉग मेरा आपको कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है, कमेंट्स की सूरत में दीजिए। जिन लोगों के पास सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है वो ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन मुझे ज़रूर सपोर्ट होगी, मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट होगी, ये ज़रूर कीजिएगा। आज आपको बताऊँगा एक खौफ के दायरे के बारे में कि कैसे खौफ का दायरा ऑपरेट कर रहा है और कैसे पूरा पाकिस्तान इस खौफ के दायरे की लपेट में, और ये खौफ का दायरा जब तक ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फिर एक ऐसा दस्तूर जिसके बारे में जालिब ने लिखा था कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े जज्बाती अंदाज में तरन्नुम में ये जालिब के अशार पढ़ा करते थे, नज़म पढ़ा करते थे। बल्कि जालिब साहब की बेटी का अरशद साहब ने इंटरव्यू भी किया था और कहा था, उन्होंने कहा था, जालिब की बेटी ने कहा था कि खुदा के लिए जालिब ने शहबाज शरीफ जैसे लोगों के लिए नज़म लिखी थी। वो साबित भी हुआ। खैर, शहबाज शरीफ ट्रू टू हिज वर्ड साबित हुए। आज उन्होंने एक ऐसा दस्तूर बना दिया जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर जनाब हिम्मत है तो बगावत करके दिखाओ, तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम। और आखिर में सुहेल अफरीदी पर एक FIR कर दी गई। और जंग ग्रुप, जियो ग्रुप क्यों जनाब फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ मुहिम कर रहा है, वार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, समझ नहीं आ रही इन सारी चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं खौफ की। खौफ क्या है? इस टाइम 3-4 किस्म का खौफ है। मेरे जैसे लोगों को, आम आवाम को खौफ है जनाब रोटी कपड़े का, रोज़गार का, कि काम कैसे करें, काम चलाएं किसी तरीके से। पुलिस का खौफ है हम लोगों को कि पकड़ लेगी पुलिस, जब दिल करेगा पकड़ लेगी। जर्नलिस्टों को खौफ है पीका का, जर्नलिस्टों को खौफ है डालों का कि उठा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को खौफ है इस्टेब्लिशमेंट का कि यार हम एहतजाज करने निकलेंगे, हमें गोली मार दी जाएगी, हमें मारा पीटा जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जजेस को एक सेक्शन को खौफ है इस्टेब्लिशमेंट का कि अगर हमने अच्छी बातें ना की तो हमें ओहदा नहीं मिलेगा। हुकूमत को खौफ है इस्टेब्लिशमेंट का कि हमने इनकार किया तो हमारा फॉर्म 47 छिन जाएगा, हम वापस जेलों में जाएंगे। पीपल्स पार्टी को खौफ है जरदारी साहब के केसेस का। जनाब नून लीग को खौफ है कि कहीं हमसे हुकूमत ना चली जाए। तो हर बंदा एक खौफ में ऑपरेट कर रहा है। अब एक नया खौफ अनलॉक हुआ है, इमरान खान का खौफ। ये खौफ इन सब खौफों के ऊपर भारी पड़ रहा है। यूं लग रहा है कि आइन की चंद तरमीम सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि इमरान खान का बड़ा खौफ है, इमरान खान का बड़ा डर है, तो फ़ौरन से पहले इम्यूनिटियाँ ले लो। नजम सेठी साहब ने तो इस बात को सेलिब्रेट भी किया कि ऐसा इंतज़ाम बना लिया गया कि इमरान खान अब कुछ नहीं कर सकेगा। हा हा हा। सुबह मैंने आपको बताया था। तो ये खौफ का एक दायरा चल रहा है। इंजीनियर जो है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको खौफ है। जो फ्रीलांसर उसको खौफ है कि इंटरनेट अब बंद हो जाए। जो ट्विटर पे सियासी कारकुन हो उनको खौफ है कि उनको चुक ना लिया जाए। जो बोलना चाहता है, जो वीलॉग्स करना चाहता है, उसको खौफ है पीका एक्ट का, NCCIA ना उसको उठाने के लिए आ जाए। जो बेचारे नॉर्मल सियासी कारकुनान है वो रात को घर में सो नहीं सकते, उनको खौफ है उनके दरवाजे तोड़ते हुए पुलिस अंदर दाखिल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के लोग जो है आजकल वो अपने घरों को नहीं जाते, उनको खौफ है उनको चुक लिया जाएगा। हुकूमती MNAs को आजकल खौफ है कि हमने वोट डालना है भाई, इधर उधर नहीं हो सकते। हुकूमत को अलग किस्म के खौफ है। खौफ की एक फ़िज़ा कायम है। खौफों की छतरी जो है वो इमरान खान का खौफ है। वो इमरान खान जो 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, जिसकी किसी ने शक्ल नहीं देखी, जिसकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, जिसका किसी ने पैगाम नहीं सुना, लेकिन खौफ उसका ऐसा है कि उसके खौफ पे दूसरी तरमीम की जा रही है, तीसरी तरमीम भी की जाएगी जनाब। इसी के खौफ में आप देखिएगा। वैसे तो मैं इस तरमीम में शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब अगर चाहते तो तरमीम के ज़रिए ये ऐलान कर सकते थे कि मैं ताहयात वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा, जरदारी साहब ताहयात सदर रहेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को ऑटोमेटिकली ये जगह मिल जाएगी, बाकी सब हमारे नौकर होंगे। वे उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी कोई तरमीम नहीं की। वो ये भी कह सकते थे कि जी मेरे मरने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का टाइटल ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा उसका नाम रखा जाएगा शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई जगह पर वज़ीर-ए-आज़म। ऐसी तरमीम भी शहबाज शरीफ साहब करके जा सकते थे। शहबाज शरीफ साहब तरमीम करते, ये भी कह सकते थे कि जी ये सारे जितने भी आम लोग पाकिस्तानी हैं ये कुत्ते हैं, तो हो जाता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब हम आइन के पाबंद हैं और आइन मोम की वो नाक है जो हर ताकतवर अपनी मर्ज़ी से मरोड़ता है। कोई बेसिक तय नहीं हो रहे फ्रेमवर्क कि जनाब ये चीज़ें नहीं छेड़ी जा सकती, जिसका जो दिल करेगा वो आकर छेड़ेगा। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप जाली मेजॉरिटी लेंगे।
اب آپ غور سے کریکٹرز کو دیکھیے. اسٹیبلشمنٹ نے شریف فیملی کو، زرداری فیملی کو سپورٹ کیا. اس کے بعد ججز نے بھی ان دونوں کو سپورٹ کیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی ان دونوں کو سپورٹ کیا. ان کو تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن نے سمبل چھینا، قاضی فیصل نے اس کے اسٹیمپ لگائی. اس کے بعد امین الدین اور مندوخیل صاحب نے سیٹیں چوری کر کے ان کو دی. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فارم 47 پکڑائے، جس کے بعد یہ اس حکومت میں آئے. اور اس کے بعد اب دیکھیں نا کہ ایک پٹاری کھلتی ہے، اس میں سے فیلڈ مارشل کے لیے امیونٹی نکلتی ہے کہ بڑی ضروری ہے جی یہ امیونٹی. تو شہری رحمان اپنا پٹارا کھولتی ہے، وہاں سے صدر پاکستان کے لیے امیونٹی نکلتی ہے کیونکہ وہ صدر پاکستان ہے. تیسری طرف انوشا رحمان اپنی پٹاری کھولتی ہے تو وہاں سے وزیر اعظم کے لیے بھی امیونٹی نکل آتی ہے. تو وزیر اعظم کے لیے امیونٹی نکلتی ہے، فاروق نائک ہنس پڑتے ہیں، ہا 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 اگر یہ امیونٹی دیں گے جانو تو پھر عمران خان کو بھی امیونٹی دینی پڑے گی. تو وہ پٹاری فوراً سے پہلے واپس لپیٹ کے گٹھڑی میں گرا لگاتے کہ نہیں 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 یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. ایمل ولی صاحب اپنی چھوٹی سی ایک ٹکی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا نام صرف پختونخوا کر دیا جائے، خیبر جو ہے وہ اضافی ہے. یہ دیکھیں عوام کا کتنا فائدہ ہے ان ترامیم سے. 78 سال ملک کو ہو گیا ہے، ملک چل نہیں رہا لیکن ہم نام چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے چل سکتا ہے ملک زیادہ بہتر. لیکن ان کی ترمیم مانی نہیں گئی، وہ ناراض ہو گئے. پھر آدھے گھنٹے بعد وہ مان بھی گئے. ان کی اتنی سی ناراضگی تھی کیونکہ انہوں نے گانا لگایا ہوا تھا اپنی گاڑی میں، سن رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پارکنگ میں، دل لہجہ نکی جی ہاں کر کے. تو وہ ہاں ان کو مل گئی اور وہ راضی ہو گئے. ترمیم البتہ نہیں مانے گی. تو ہمیں شہباز شریف صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس 2 چیف جسٹس ہوں گے، ہمارے پاس ایک ایسا سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئے گا جو کہ کسی بھی قانون کو ماننے کا پابند نہیں، وہ اپنی نظیریں سیٹ کرے گا. یہ دیکھیں یہ ان کا شکر ہے، ورنہ شہباز شریف صاحب یہی کہہ سکتے تھے، آئین میں لکھوا دیتے کہ میرا حکم جو ہے وہی قانون بنے گا، وہی آئین ہے، جو میں بولوں گا وہ قانون ہوگا. اگر میں بولوں گا اس کو چک لو تو چک لے، اگر میں بولوں گا اس کو لمحہ پا کے چھتر مارو تو چھتر مارے جائیں. یہ مہذب ملک ایسے ہی چلا کرتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے دانشور مشورے دے رہے ہیں کہ جمہوریتیں فیل ہو گئی ہیں، اب سینٹرلائز آٹوکریسیز آ رہی ہیں، بڑا کامیاب ماڈل ہے. لوگ ایسے ماڈلوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے ہم کیوں پیچھے رہیں. شہباز شریف صاحب نے کیونکہ دنیا کے 170 ملکوں کا دورہ کر رکھا ہے، او والا ان کو احتجاج بھی آتا ہے. تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں، یہ ان مہربانیوں میں خلل مت ڈالیں. یہ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نے جاؤ، تمہیں کون مانتا ہے، بہترین ترمیم ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انصار عباسی اینڈ کمپنی، عمر چیمہ وغیرہ یہ جنگ گروپ کے چمچے کھڑچے فیلڈ مارشل کے خلاف ایک کیمپین لے کر آ گئے ہیں. یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ جی تاحیات امیونٹی نہیں ملنی چاہیے کسی کو بھی. کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ شہباز شریف صاحب نے اپنی امیونٹی واپس کر دی. میں نے آپ کو بتایا کیوں واپس کریں، کیونکہ ان کو ڈر ہے عمران خان کا. لیکن صدر صاحب پکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری امیونٹی تو رہے گی بھائی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ امیونٹی چاہیے کیوں. لیکن خیر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب یہ کیمپین کیوں کر رہے ہیں. اگر ہمارا پارلیمنٹ بہترین سروسز پہ قومی ہیروز کو امیونٹی دے رہا ہے، ہر قسم کی اعزاز ہے ان کے لیے، انہوں نے کون سے جرائم کرنے ہیں، لیکن ان کے لیے اعزاز ہے. تو انصار عباسی صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اسلام میں حرام ہے یہ. فیلڈ مارشل صاحب خود حافظ قرآن ہے، ان کو اسلام کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے، وہ کیوں ایسی حرامی امیونٹی لیں گے. آپ فتوے نازل کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب. عمر چیمہ صاحب کبھی سی ڈی ایس کے عہدے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں امیونٹی نہیں لینی چاہیے. کیوں نہیں لینی چاہیے؟ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں ملنی چاہیے امیونٹی، کسی کو نہیں ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ وار کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن یہ گھٹیا کیمپین چلا رہے ہیں انصار عباسی صاحب. میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی تھرڈ کلاس گھٹیا کیمپین ہے. فوراً سے پہلے امیونٹی ملنی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس امیونٹی میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں، وٹامن منرل لگا کے اس امیونٹی کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے، اس امیونٹی کو زیادہ طاقتور بنایا جائے، تاکہ اس امیونٹی کا اثر جو ہے نا وہ بہت لمبے عرصے تک رہے. بلکہ اس کو ٹرانسفریبل امیونٹی لگا دیں کہ جب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ جائیں تو نیا بندہ امیونٹی کے حالے میں لپٹا ہوا ہے. ایسا پاکستان سیف اینڈ ساؤنڈ چاہیے. کسی پاکستانی کو امیونٹی کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری بات ہے، بیکاز آپ لوگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، آپ لوگوں کی اس ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے. آپ لوگ بس پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں، یہاں پر ہی مر کھپ جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. صدر پاکستان کی اس ملک کے لیے جو خدمات ہیں زرداری صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، زندگی گال دی ہے. تو آپ لوگ تو بات ہی مت کریں امیونٹی میں. امیونٹی سے یاد آیا جناب، وزیر اعلیٰ کو یہ امیونٹی حاصل نہیں ہے، شاید اسی لیے این سی سی آئی اے نے سہیل افریدی صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج کر دیا ہے. مقدمہ درج کیا گیا ہے جناب. این سی سی آئی اے نے سائبر کرائم کے تحت انہوں نے بیان دیا تھا مسجد کے خلاف، وہ جو مسجد میں کتے باندھنے والا بیان دیا تھا، اس پہ غصے ناک ہو گئے ہیں این سی سی آئی اے والے. بالکل ٹھیک کیا ہے،
بہترین کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وفاق نے درج کیا ہے، یہ بالکل صحیح پیغام ہے سہیل افریدی کو کہ ہم تجھے تن کے رکھ دیں گے. سہیل افریدی سب سمجھ نہیں رہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں مساجد شہید کی ہوئی، مساجد پہ گولہ باری ہوئی، اس کی تصاویر شیئر کریں. میرا پورا خیال ہے فیک تصویر ہوگی، میں نہیں ماننے کے لیے تیار اس بات کو. تو سہیل افریدی کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کل سویرے ان کو گرفتار کر لینا چاہیے ہر حال میں، چاہے اس کے لیے پولیس مقابلہ ہی کیوں نہ کر جانا پڑے. سہیل افریدی کو بالکل کوئی امیونٹی نہیں ملنی چاہیے. یہ ایک مجرمانہ ذہن کے آدمی ہے. فوراً سے پہلے ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بھی ساتھ جگڑ کے گھسیٹتے ہوئے افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں پیش کر کے فوراً 30 دن کا کم از کم ریمانڈ لینا چاہیے، اور جسمانی ریمانڈ میں ان کی چترول کرنی چاہیے. کے پی کے کا منتخب وزیر اعلیٰ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وفاق ایسا ہی سلوک کرے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ ووٹ بھی نہیں دے رہے اس ترمیم کے لیے. تحریک انصاف کہتی ہے یہ غیر آئینی ترمیم ہے، یہ شخصی ترمیم ہے، چھوٹے چھوٹے خدا بنائے جا رہے ہیں اس ترمیم کے ذریعے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے فوراً سے پہلے، بیکاز وی آر ہارڈ اسٹیٹ، وی آر ویری ہارڈ اسٹیٹ وچ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. لیکن ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں تو ہارڈ اسٹیٹ ایسے ہی ہوتی ہے، وہاں پر ہم نرمی نہیں برتتے. لیکن یہ NCCIA نے ڈکی بھائی سے رشوت لی. اس کے افسران نے 7 افسران گرفتار ہیں، انہوں نے اب استعفیٰ دیا ہے NCCIA سے. آج ہی سکینڈل پتہ چلا ہے جناب کہ بیریا ٹاؤن میں حضور والا NCCIA کے افراد جو ہے چائنیز کال سینٹروں سے، انلیگل کال سینٹروں سے مہینے کا بھتہ لیتے تھے. 13 افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر، ایڈیشنل ڈائریکٹر عامر نذیر اور دوسرے افسران 8 ماہ کے دوران 12 کروڑ روپے سے زائد کی رشوت وصول کرنے میں ملوث پائے گئے. چینی شہری کی اہلیہ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کے ثبوت بھی مل گئے ہیں. سارم علی نے چینی شہری پر تشدد اور ویڈیوز کے ذریعے دباؤ ڈالا تھا، وہ الزام بھی آ گیا ہے. یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے کریڈیبل ایجنسی ہے NCCIA، جو کہ شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی. اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی، یہ مجھے پورا یقین ہے جھوٹا مقدمہ ہے. ایسے NCCIA کے افسران سارے حاجی، نمازی اور پرہیزگار ہیں، وہ ایسا جرم کر ہی نہیں سکتے. یہ سب جعلی میڈیا کی سازش ہے. یہ بڑے اچھے افسران ہیں، بڑے نیک افسران ہیں، بڑے پوتر پاک اگنی ہوتری قسم کے انسان ہیں، اونترے قسم کے انسان ہیں سارے. یہ رشوتیں لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ رشوتیں اس لیے نہیں لیتے کہ زبردستی لے رہے ہیں، لوگ خوشی سے ان کو پیسے دیتے کہ آپ اتنا اچھا کام کریں سر، اتنا اچھا، یہ پیسے لے لیں، یہ کروڑ پہ لیں. ڈکی بھائی کو مارا پیٹا نہیں ہے انہوں نے، ڈکی بھائی کی چترول نہیں کی، ان کی خبر پہ نیل نہیں پڑے ہوئے تھے. ڈکی بھائی جان بوجھ کے گھر سے اپنی بیوی کو کہتے ہیں یار یہ مجھے اتنا اچھا رکھ رہے ہیں، یہاں پر مجھے کریلے گوشت کھلاتے ہیں، مجھے گوبیاں کھلاتے ہیں، مجھے چکن ٹکے کھلاتے ہیں. وہ لا کے روپ جتوئی کو کہتا تھا لا کے پیسے دے، نہیں دیتی تھی وہ غصہ ناک ہو جاتا تھا ڈکی. تو یہ سب جو محنتیں کی ہیں انہوں نے، اس کے بدلے لوگ دیتے ہیں ان کو پیسے. آپ اس کو رشوت کے طور پہ میڈیا اچھال رہے ہیں. میں بھی کیا بے وقوف آدمی، میڈیا ایسے کرتا ہے کوئی اسٹوپڈ بات ہے. تو دیکھیں یہ سب بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ سب بڑا بہترین ہو رہا ہے. CDS بننے کے بعد ماڈرن ہو جائے گی ہماری فوج. وہ جو پرانے CGS ہیں، جنرل سعید ریٹائرڈ وابڈا والے صاحب آج کل جو ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹر تھریڈ لکھا ہے کہ جی میرے خیال میں اب ماڈرنائزیشن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ میں بے وقوف سا یہ سوچ رہا تھا کہ جنگ ہم جیتے تو چینجز ہم کیوں کریں، چینجز تو انڈیا کو کرنی چاہیے. لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آئی ایم اسٹوپڈ. تو اب بہترین کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو جناب یہ بل کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرنا چاہیے. یہ دستور کو میں نہیں مانتا، شانتا جو ہے یہ چکر رہنے دیں آپ. ٹھیک ہے، وہ سینیٹر جو پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے نا کہ جناب اگر ہمت ہے تو بغاوت کر لو، ورنہ جدھر امی کہتی ہیں ادھر شادی کر لو. تو تحریک انصاف میں ہمت ہے تو یا تو وہ بغاوت کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر چپ کر کے ووٹ دے. بلکہ ایک ترمیم ایڈ کرے اس میں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کو تاحیات نہیں، مرنے کے بعد بھی زرداری صاحب کو بھی، ان سب کو امیونٹیز دی جائیں مرنے کے بعد بھی، بلکہ پوری وفاقی کابینہ کو دی جائے. یہ سب امیونٹی کے لائق ہیں. تاحیات امیونٹی، تاحیات پاسپورٹ، تاحیات مراد، تاحیات رینکس، تاحیات سب چیزیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تاحیات ہونی چاہیے. اس کے کم پہ کسی کو رکنا نہیں چاہیے. یہ بہترین ہے ہمارے لیے، یہ مفصل ہے اور یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے. اور سہیل افریدی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. KPK میں بالکل وہی حالات پیدا کرنے چاہیے جو کہ بلوچستان میں کیے گئے. KPK کے لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، مانتے نہیں تھے. یہ فارم 47 پہ بھی لڑائیاں ڈالتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ بہترین علاج ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.